कायनात ने शायद ऐसा मंजर शायद पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा होगा। इसी कायनात में एक मुल्क दूसरे मुल्क पे बम्बार्डमेंट कर रहा है, वो वेपन्स यूज कर रहा है जो कि इंटरनेशनल लॉ में भी मना है। बच्चों को, खवातीन को कत्ल किया जा रहा है, उन पे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। यहूदी मुसलमान औरतों के ऊपर घुटने रख के बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया खामोश है। छोटे बच्चों को मैस मर्डर किया जा रहा है लेकिन सब खामोश है। इस पे तो किसी ने रिंगटोन्स पूरी हुकूमत ने नहीं लगाई कि जब भी कॉल जाए तो ये आवाज आए। टीवी चैनल्स खामोश है, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, मैसेज खामोश है। एज वी स्पीक राइट नाउ, इस टाइम जेनोसाइड इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ विद द फलस्तीनी। 210 दिन हो गए हैं, 219 फलस्तीनी, जिसमें से तकरीबन 50% 100 उनमें से खवातीन और बच्चे हैं। They have been killed। ये मैं नहीं कह रहा, ये BBC कह रहा है, जो कि बड़ा लिमिटेड रिपोर्ट दे रहा है, ये पूरी भी नहीं है। हेल्थ क्लिनिक्स डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स का कत्ल किया जा रहा है, हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और टावर्स को गिराया जा रहा है। 5791 पीपल आर किल्ड राइट नाउ, मर चुके हैं विद इन अ फ्यू डेज। 6000 के करीब लोग हैव बीन किल्ड। किसी का बाप, किसी के बच्चे, किसी की बहन, किसी की बेटी। 23 उनमें से बच्चे हैं और 1332 उनमें से खवातीन है। ये गजा में बता रहा हूँ, सिर्फ गजा में बता रहा हूँ, ये वेस्ट बैंक के स्टैट्स नहीं है। 16,297 people are injured और ये तो सिर्फ स्टैट्स हैं जो हमारे सामने आए हैं। There are far more people who are injured, जिसमें से 2000 बच्चे हैं और 1400 लेडीज हैं। हमास तो वेस्ट बैंक में नहीं है, वेस्ट बैंक में 96 people are killed, 30 बच्चे हैं उनमें से। 1828 people are being tortured और उनको हर्ट किया गया, उन पे जुल्म किया गया, वो जख्मी है। और कितने ही लोग 1860 people are in jails, they are occupied। तो जो मुल्क जनरेट कर रहा हूँ, this is worse than Holocaust, this is mass murder, violence, एक atrocity इस दुनिया में हो रही है। I won't call it a conflict, wallahi this is not a conflict। Conflict या war वो चीज होती है जहाँ पे two sided चीजें हो रही हों। This is a genocide, this is a holocaust happening right now, worse than a holocaust। एक अजीब तमाशा है। They have all the resources, they have all the weapons, they have the ease to kill us। Muslims are being killed, women are being raped, masjids are being burnt, Quran are being burnt। बुज़दिली की ना बहुत मिसालें सुनी हमने पास्ट में और बड़े बगैरती के वाक़यात पढ़े पास्ट में, लेकिन इससे ज्यादा बुज़दिल कौम और इससे ज्यादा बगैरती के वाक़यात जिस तरह जो हम आजकल देख रहे हैं पहले कभी नहीं देखे गए, नहीं सुने। Wallahi, the sisters in Palestine and Gaza, in Al-Quds, Al-Aqsa, they are calling Salahuddin Ayyubi to come out। क्या जिंदा इतना बेबस हो गए कि लोगों को, कब्र वालों को पुकारना पड़ा? क्या जो लोग, जो मर्द, जो मुसलमान जिंदा हैं, people are not calling the live, they're not calling the people who are alive right now, they're calling the dead। Salahuddin तुम ही आओ बचाओ, ये तो मुर्दा है। इतने बेबस हो के जिंदा के खवातीन को और बच्चों को और बच्चियों को, उन लोगों को पुकारना पड़ा जो अपनी कब्रों में है। आने वाली जनरेशंस कहेंगी कि वो 2021 के जो मुसलमान थे ना, उसमें यहूदियों ने मुसलमानों पे हमला किया था और वो सब खामोश थे और बेगैरत बन के बैठे हुए थे। आने वाली जनरेशंस हमारी बुज़दिली की मिसालें दे रही होंगी। आने वाली जनरेशंस कहेंगी कि ये वो दौर के मुसलमान थे जो अपनी बहनों को नहीं बचा सके, जो अपनी माओ की हिफाजत नहीं कर सके, जो अपने भाइयों की हिफाजत नहीं कर सके। वो इस दौर के बुज़दिल मुसलमानों के हुक्मरानों की और इंसानों की मिसालें देंगे। गोल्डा मीर जो कि 1969 में और 1974 के बीच में इजराइल की 4th प्रेसिडेंट रही, वो कहती है कि जब हमने फर्स्ट टाइम फिलिस्तीन पे बॉम्बिंग की, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने रॉकेट्स फायर किए, कहती है मुझे सारी रात नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि सुबह कैसा रिस्पांस आएगा मुस्लिम उम्मत की तरफ से। अरब, नॉन अरब, मुस्लिम स्टेट्स तो चढ़ दौड़ेंगी और अपने असलहों के साथ आर्मीज को भेज देंगी और कहते हैं वी कुडंट स्लीप ऑल नाइट। लेकिन जब सुबह हुई और हमने जब आंख खोली तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि व्हाट हैपेंड, क्या बना, कोई रिस्पांस आया? नो वन स्पोक अ वर्ड, नो वन स्पोक अ वर्ड। और हमें तब पता चला कि ये तो हमसे भी बदतर है, नहीं हमसे ज्यादा बुज़दिल लोग हैं। और फिर ने कहा खुल के फायर करो, ये कभी जागने नहीं वाला। और जान ले कि गजा जो है वो छोटा सा स्ट्रिप है, इट इज डेंसली पॉपुलेटेड, 2 मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, 2 मिलियन प्लस लोग वहाँ पे रहते हैं। और ये जो मैस मर्डर किया जा रहा है, दुनिया खामोश है। वेयर इज UN, वेयर आर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस? पूरी दुनिया के ममालिक कहाँ पे हैं? और बात याद जान ले कि दिस इज नॉट कोलैटरल डैमेज, क्योंकि इजराइल के पास सैटेलाइट इमेजेस हैं, उनके पास वेपन्स हैं, उनके पास वो मिसाइल्स हैं जो जहाँ पे पॉइंट करते हैं वहीं पे गिरते हैं। और इजराइल ने अभी तक सिर्फ इस 10 दिनों में 8000 रॉकेट्स गिराए हैं गजा पे। 34,000 फलस्तीनी वहां से डिस्प्लेसमेंट हो गई उनकी। वल्लाह इस दुनिया में किसी किस्म का जस्टिस बाकी नहीं रहा। एंड द सैड स्टेट इज मुस्लिम स्टेट्स। इजिप्ट को आप देख लें, इजिप्ट के अच्छे ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ। एक ही जो बॉर्डर मिलता है इजिप्ट का जिसको रफा क्रॉसिंग बोलते हैं, वो इजिप्ट ने बंद किया। यू नो, यू सी द इंटेंशंस। क्यों? क्योंकि आपस में उनके ताल्लुकात इजराइल के साथ अच्छे हैं। इस्लाम इज नोवेयर ऑन देयर लिस्ट।
ہم تو بڑے کلیم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے دور میں ہوتے تو یہ کر ڈالتے وہ کر ڈالتے اور یہ کرتے وہ کرتے. آج موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نسلوں کو اسلام کے لیے وقف کرو. آج موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دین پہ کام کرو. کہاں ہے ہمارے مسلم لیڈرز؟ کہاں ہے ہماری فوج؟ کہاں ہے ہمارے وہ ادارے جو کہ ملک کا 50% سے اوپر بجٹ کنزیوم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اگر تمہیں کیا ہو گیا تم قتل نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مرد عورتیں اور بچے، وہ پکارتے ہیں تمہیں یا رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، ہمیں شہر سے نکال دے جہاں پہ ظالم قابض ہو کے بیٹھا، ہم پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، ہمیں کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج دے. وہ ہمیں پکار رہے ہیں اس ٹائم، وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں اس ٹائم اور ہمیں سام سون کے بیٹھا ہوا ہے. واللہ یہ آزمائش ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ ہے، یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے، یہ آزمائش ہم پہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنین کون ہے، منافقین کون. یہ جو موقع ہوتے ہیں نا، یہ ایک چھاننی کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں سے سونے کو الگ کر دیا جائے اور مٹی اور گرد کو الگ کر دیا جائے. واللہ یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے لیے تو جنتیں ہیں اللہ کی. یہ ہمارے پہ آزمائش ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ جیل میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں غزہ والے جیل میں. واللہ جیل میں ہم ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور ان جیل کے تالے میڈیا نے اور ہمارے ماں باپ نے ہمارے دلوں پہ لگا دیے تھے. میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے فیس کریں قیامت کے دن؟ ہم کس چہرے کے ساتھ جائیں گے اس دن اور کہیں گے یا رب ہمارے ہی دور میں یہ سب ہوتا رہا لیکن ہم کچھ نہ کر سکے. روزانہ مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ انسان مر جا کے وہاں پہ. واللہ ہی ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ تم تو سجدے کرتے رہے، تم باقی کام تو کرتے رہے، لیکن جب خواتین پہ اور بچیوں پہ اور مردوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا پھر تم کہاں تھے؟ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے. یس کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے، یس برما کا برمیز مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے، یس میمار کا اور ویگر مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے، لیکن this issue is the issue of Al-Aqsa. This is not an ordinary issue. اللہ کے نبی سے پوچھا ابو ذر الغفاری نے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا، سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو دنیا میں بنائی گئی؟ قال مسجد الحرام صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام، یہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے ابھی کرنٹلی جو ہمارا قبلہ ہے. اور پھر فرمایا ثم ای یا رسول اللہ، اس سے پچھلی کون سی، اس کے بعد یعنی کون سی مسجد؟ قال مسجد الاقصی جو ہمارا پچھلا قبلہ تھا. اور فرمایا کہ کتنا ان کے بیچ میں گیپ تھا؟ کہا صرف 40 سال کا گیپ تھا ان کے بیچ. ابن عباس کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد الاقصی وہ جگہ ہے جس کو بنایا پروفٹس نے، جہاں پہ رہے پروفٹس. there is not a single area of a hand span، اتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو یا جہاں پہ کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو. اللہ اکبر. یہ مسئلہ بہت عظیم ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. this is our first قبلہ واللہ مسلمز. 14.5 سال تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مسجد کا، اس جگہ کا ذکر قرآن میں کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی لے کے گیا. الذي باركنا حوله، جس سے گرد برکت ہی برکت ہے. ونجيناه لوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، اور ہم نے لوط کو نجات دی کس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت رکھی عالمین کے لیے، مسجد اقصی. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کیوں لے جا رہے ہیں؟ تاکہ اور مجھ جیسے کمزور، تم جیسے کمزور لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہارے لیے امپورٹنٹ جگہ ہے. تمام انبیاء کو مسجد حرام اکٹھا کر سکتے تھے کہ یہاں پہ آؤ اور سب یہاں پہ کانگریگیشن کرو اور نماز پڑھو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے the best conference in the world in the history of humankind جہاں پہ کی مسجد اقصی میں کی. کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لیسن دے کہ دس از یور پلیس، تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو وہ جا کے مسجد اقصی میں 2 رکعت نفل لازمی پڑھے. اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو؟ مسجد اقصی کے جو لیمپس ہیں ان کے جلنے کے لیے دیا ہی بھیج دو، یعنی اسسٹ ان اینی وے شیپ اور فارم مسجد اقصی کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار مجھے اور تمہیں بتا رہے ہیں دوڑ لگاؤ، کوشش کرو، یہ ٹائم ہے. واللہ دس از دا ٹائم ٹو ارن، دس از دا ٹائم ٹو پے دا پرائس آف جنہ. اور جب یہ ٹائم چلا گیا پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. تو the point is کہ it's time for great men and women to rise, do something. We need صلاح الدین ایوبی. Yes, the world is calling for صلاح الدین ایوبی، لیکن صلاح الدین کے آنے کے لیے ہمیں نور الدین زنگی جیسے لوگ چاہیے، نور الدین زنگی جیسے پیرنٹس چاہیے جو کہ صلاح الدین جیسے لوگوں کو ریز کریں. آپ کو پتہ ہے بیت المقدس میں، القدس میں، الاقصی میں جو ممبر تھا وہ بنایا نور الدین نے تھا لیکن رکھا صلاح الدین نے. شاید ہماری زندگی میں چینج نہ آئے لیکن ہم کم از کم ایسے لوگ تو پیدا کر جائیں، ایسے اولاد تو ریز کر جائیں جو کہ ہماری ڈریمز کو فلفل کریں. سلطان محمد فاتح
we need Muhammad bin Qasim, we need people like Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala نے صرف آپ کو عبادت کے لیے نہیں بنایا. Allah subhanahu wa ta'ala has created you for Jannah and eternity. So don't waste your life in something so cheap. You are valuable. Don't waste your life for a few dollars or pounds and few thousands of rupees. You are valuable. You can bring a lot of change wallahi. آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا دے گا, آخرت کے لیے کام تو کرو. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ او ینگ مین یا ایو شباب اعملوا للآخرہ, آخرت کے لیے کام کرو او ینگ مین اینڈ وومن. کیونکہ میں نے دیکھا کہ جس نے آخرت کے لیے کام کیا اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی, لیکن جس نے دنیا کے لیے کام کیا اس کو اللہ نے دنیا تو شاید دی لیکن آخرت کبھی نہیں دی. سو بات یہ ہے کہ کون ہے ہم میں سے جو کھڑا ہوگا. ڈونٹ آسک می میں کیا کروں. سپورٹ ان اینی وے شیپ اور فارم پاسبل, چاہے دعا سے, چاہے پولیٹیکل پریشر دے کے. ٹو بی آنیسٹ پولیٹیکل یہ جو سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے اٹ کاؤنٹس نو میٹر وائی اسرائیل از کریٹنگ ڈفرنٹ پیجز اینڈ لائکنگ دیم. کیوں؟ ایک پولیٹیکل اویئرنس کے لیے. سبحان اللہ, مسلمان, ہمارے مسلمان دے آر ان ڈاؤٹس کہ یہ کیا ہو رہا ہے, فلسطینی بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے. یا اللہ, اتنے ہم ویک اور اتنے ہم ان انٹیلیجنٹ اور اتنے ہم نائیو کب سے بن گئے, اتنے بے وقوف ہم کب سے بن گئے کہ اس میں بھی شک ہو ہمیں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. ڈیبیٹس ہو رہی ہیں آپس میں. دس از واٹ دے وانٹڈ ٹو کریٹ کہ مسلمان آپس میں فرقوں میں اور آپس میں ڈیبیٹ سے پڑ جائیں کہ کون حق پہ. اس میں بھی کوئی شک تھا بھی نہیں. واللہ I feel sorry for these Muslims جو کہ اس ڈیبیٹ میں پڑ گئے ہیں کہ فلسطین والے لوگ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں یا اسرائیل ٹھیک ہے. They know nothing about al-Nakba. They know nothing about the history. They're just people who are deluded by ان کے جو ریسورسز ہیں نا, جو ان کے سورسز آف نالج ہیں وہ فاکس نیوز اور BBC اور اس طرح کی چیزیں ہیں. نیو یارک ٹائمز پڑھ کے وہ جوان ہوئے ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا, انہوں نے ہسٹری مسلمس کی پڑھی نہیں, انہوں نے کبھی مسلمانوں جو غیرت اسلامی ہے ان کو کبھی ملی ہی نہیں. I feel sorry for them. پولیٹیکل پریشر ڈالیں, حکمرانوں کو اٹیک کریں, جہاں جہاں پہ کانٹریکٹس ہیں کیسز فائل کریں, پیٹیشنز فائل کریں. کوئی ججز آپ کے لوکیلٹی میں ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, کوئی بھی کسی قسم کا انفلوئنشل بندہ آپ کے کانٹیکٹ میں ہے, کال them, make them aware of what's happening, make them aware of their responsibility, اور تاکہ آگے وہ بات پہنچائیں اور دیکھیں کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. Use your contacts, use your social media پہ awareness پھیلائیں, لوگوں کو الاقصی سے آگاہ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ what is happening right now, لوگوں کو مسلمانوں کی ہسٹری بتائیں اور جیوز کے مظالم کا بتائیں, ان کو ہیلپ کریں ڈونیشنز کے تھرو. Do anything possible. ہم پاکستانی ہیں, ہم لوگ فلسطین نہیں جا سکتے کیونکہ فلسطین میں کوئی ایئرپورٹ ہی نہیں ہے. اسرائیل میں صرف ایک ایئرپورٹ ہے اور وہاں پہ ہم لینڈ نہیں کر سکتے بیکاز ہمیں وہ الاؤ نہیں کرتے. ہمارے پاسپورٹ پہ اسرائیل جانا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. We cannot do jihad right now, but yes, فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کر سکتے ہو. انشاءاللہ اگر راستے کھولے ہم سب نکلیں گے اور انشاءاللہ اپنی حکومت کے ساتھ اور آرمی کے ساتھ. بات یہ کہ ہم نے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں, دعا کریں, سپورٹ کریں, جس طرح کے ایفرٹس کر سکتے ہیں کریں. اور اس کے علاوہ یعنی we have so much things that we can do. We lack literature for the children about it. We don't know کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح ٹیچ کریں. You can make literature for the kids. We can boycott Israeli products, BDS کریں, سپورٹ NGOs جو کہ فلسطینیوں کی مدد کر رہی ہیں جیسے فرینڈز آف الاقصی ہے. اس طرح کی ریپلیکیٹ دیز ماڈلز. بزنس مین جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اوقاف کھولیں اقصی کے لیے, یعنی اپنے اوقاف what is اوقاف, وقف کیا ہوتا ہے؟ تو ایک بلڈنگ پرچیز کر لی جہاں کا رینٹ اقصی کو جائے گا, اپنی سیلری کا یا اپنے بزنس کا 2%, 5%, 10% اقصی کو جائے گا. کوئی ایسے ادارے کھڑے کریں جن کا رینٹ جو کہ منی جنریشن کریں اس کا جتنا بھی پروفٹ وہ الاقصی کو جائے گا. اوقاف کھڑے کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے کہ ہمیں کر سکیں. الاقصی is us, is ours. Make a long term plan. علماء اپنے خطبات میں کبھی اقصی کو نہ بھولیں. یس ڈفرنٹ ٹاپک سے بات کریں لیکن پھر بار بار یاد کرائیں. جو لوگ انفلوئنسز ہیں وہ اس ظلم اور زیادتی کو, اس جینوسائیڈ کو کبھی نہ بھولیں. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ان میں مسلمانوں کے خون اور ان پہ زیادتیوں کے قصے بھی ان کو پلائیں. یاد رکھیں اس چیز کو. اور واللہ سب سے بڑا خطرہ جو جیوز کو ہے اور کرسچنز کو ہے وہ یہ ہے ان مسلمانوں کو ان کی ہسٹری نہ پتہ چل جائے. ان مسلمان یہ کھڑے نہ ہو جائیں, یہ چینج ایجنٹس نہ بن جائیں. واللہ جس دن ہم کھڑے ہو گئے نا, جس دن ہم نے اپنی زندگی کا ارادہ, جو انسان میوزک نہیں چھوڑ سکتا وہ الاقصی فتح کرے گا, جو نشے نہیں چھوڑ سکتا وہ الاقصی کو فتح کرے گا, جو حرام ریلیشن شپ نہیں چھوڑ سکتا وہ قدس کو جا کے کانکر کرے گا, وہ اللہ کے راستے میں لڑے گا. It is time to leave the life of sins. Wallahi, if this does not wake you up, what will? Nothing else will. This should wake you up. This is the time. And ان کو ڈر ہے کہ یہ کہ ان کو اپنی ہسٹری سے واقف نہ ہو جائے, یہ کھڑے نہ ہو, یہ دین پہ نہ آ جائیں, پریکٹسنگ نہ بن جائے. The best response to them is لیونگ دا لائف آف سنس. اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور کھڑے ہو جائیں. یہ وہ ٹائم ہے. اور اپنی ایک ریولوشن لے کے آئیں اپنے آپ میں, اپنی لائف میں, اپنے بچوں میں, اور اللہ سے وعدے کر یا رب ہم نے نور الدین زنگی بننا ہے اور ہمارے اولاد نے صلاح الدین ایوبی بننا ہے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں کہ باتیں کرنے سے کیا ہوگا. اسرائیل نے کیا کیا؟ لابینگ کی ہے, لابینگ. حماس کو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ڈکلیئر کر دیا وہ کیسے کی ہے؟ لابینگ کر کے تو کی ہے. جو پوری دنیا, بائیڈن اور تمام لوگ کچھ نہیں بول رہے اور بالکل
they have zipped their lips. کیسے lobbying کے through ہوا ہے. Muslims need to start lobbying. Muslims need to gather force against the kuffar, the Jews. 2008 کی بات ہے, اسرائیل غزہ کے اندر پورا داخل ہو گیا تھا اور لوگوں کو قتل غارت کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بولا ہی نہیں تھا. اب جو لوگ انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے, اب جو حکمران بول رہے ہیں, اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے, وہ شیخ جراح کے لوگوں کو مزید ایویکویشن کرنی تھی, مزید لوگوں کو نکالنا تھا, سب کو نہیں نکال پائے. مزید بمبارمنٹ کرنی تھی, نہیں کر پائے. یعنی شیخ جراح کے لوگوں کو نکالنا اور مختلف اور زیادتیاں کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنل پریشر فیل ہو رہا انہیں. شاہ محمود قریشی ہی وینٹ ٹو ٹرکی, یا اس سے انہوں نے بات کی ان سے. they are planning to go to New York, وہاں پہ اس ایشو کو ریز کرنے کے لیے. اردوغان نے کلیئر کٹ سٹیٹمنٹس بولی ہیں. It is important. Don't say کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے. If you are saying کہ اس کی امپورٹنس بالکل بھی نہیں ہے, you don't know about geopolitics, you don't know about the pressures and the lobbying. آپ نہیں جانتے پھر ان چیزوں کے بارے میں. ٹرکش پریزیڈنٹ اردوغان نے کہا کہ اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو this will result in Medina falling from our hands. اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا, اور مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو کعبۃ اللہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. And they will be ruling our holy places. They will be ruling Istanbul, Islamabad, Ankara, Baghdad, Sham and everywhere. The point is every penny counts, every action counts. کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے. دعا خواتین کریں, مرد اسٹرائیو کریں, کھڑے ہوں, جو کر سکتے ہیں کریں. اس کاز کو بھولنے نہیں دینا انشاءاللہ. اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ ایوری ون کہ جو اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے, جو بڑے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے, اٹ از ٹائم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جانے کہ آپ میں سچے کون ہیں, جھوٹے کون ہیں. تم میں سے کون شیڈو بیننگ سے ڈرے گا اور تم میں سے کون نہیں ڈرے گا. تم میں سے کون وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو ریز کرے گا, فنڈ ریزنگ کرے گا, ان کے لیے ایفرٹ کرے گا, ان کے لیے دعائیں کرے گا, اور کون ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے گا, کون میچز دیکھتا رہے گا. تم اللہ یہ واقعات کریٹ کرتے ہیں اس دنیا میں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے کھوٹے کون ہیں. الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. قریب کن لوگوں کے ہے؟ ان کے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ لڑتے رہو اور انشاءاللہ شہادتیں دو, اور جب بیت المقدس فتح ہو جائے گا تو ہمیں ایک گولڈ پلیٹ پہ رکھ کے دے دینا اور ہم وہاں کے آ کے نماز پڑھ لیں گے. جو کچھ نہیں کرتے, نہیں. مدد ان کے ساتھ ہے جو اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, اس کے لیے محنت کرتے ہیں. ان کو تکلیف ہے مسلمانوں کے قتل ہونے پہ, وہ میچز کو انجوائے نہیں کر پاتے ہیں, ان کی راتوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, اور ان کو وہ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی, یہ ان کو مزید ایکٹیویٹ کرتی ہیں ٹو ڈو مور فار الاقصی. وہ اپنی زندگی بدلتے ہیں, وہ اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ایک دن اللہ کی مدد آ کے رہے گی. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے پلان فار الاقصی. ڈو ناٹ belittle the power of دعا. دعا کریں کثرت کے ساتھ, تہجد میں اٹھ کے. If you're serious about the cause of Palestine, wake up in tahajjud and pray tahajjud for them. دوسری چیز اویئرنیس پھیلائیں کہ وہ جو کرائمز کر رہے ہیں اسرائیلی اور امریکنز آن فلسطینی, سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلائیں, بات کریں, النکبہ کے بارے میں بات کریں, جو پچھلے 75 ایئرز سے کیٹاسٹرفی فلسطینیوں پہ آئی ہوئی اس کے بارے میں بات کریں, خود بھی ایجوکیٹ ہوں, لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. تیسری چیز لٹریچر کو پڑھیں اور پھیلائیں, پرنٹ کریں, ڈسٹریبیوٹ کریں, آفیسز میں پورے میگزینز بنائیں on this issue. اور یہ چیز لوگوں کو, if you are good at content writing, if you are good in history, یہ content create کریں اور لوگوں کو دیں. فورتھ چیز لوکل جو آپ کے سٹی میں بل بورڈز ہیں وہاں پہ اویئرنیس پھیلائیں, بسز پہ, وینیوز پہ پکچرز لگائیں اور بل بورڈز پہ فلسطین کے حوالے سے میسیجز دیں لوگوں کو. پانچویں چیز یہ ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کریں. اگر آپ کے ملک میں وہ الاؤڈ ہے اور وہ آپ کا رائٹ ہے تو پیسفل پروٹیسٹ کریں. چھٹی چیز بائیکاٹ کریں ان کے پروڈکٹس کا, جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں, میکڈونلڈز, کوک, یونیلیور, ان سب کا بائیکاٹ کریں. اور اس طرح کے لوریل, یہ سب ان کے پروڈکٹس ہیں. سبحان اللہ, ہمارے ڈیلی کے آئٹمز جو ہم اسمارٹ شاپنگ کر سکتے ہیں اور ان کو ایوائڈ کر سکتے ہیں, وہ ان کے پروڈکٹس ہیں, ان کو بائیکاٹ کریں. اور ڈو ناٹ بلیٹل دس, ان کو بہت بڑی ہٹ پڑ رہی ہے اس چیز سے, بہت بڑا فائنینشیل ان کو ہٹ پڑ رہی ہے اس چیز سے. سیونتھ چیز از کنٹریبیوٹ فائنینشلی. چیریٹی آرگنائزیشنز کو جو ٹرسٹ وردی ہیں لائک الخبیب فاؤنڈیشن, آپ وہ ڈونیٹ کریں انشاءاللہ, خود بھی ڈونیٹ کریں اور لوگوں کو بھی فنڈ ریز کریں اس کاز کے لیے. اور یاد رکھیں یہ کاز یہ لمبی عرصے تک چلے گی, یہ صرف مہینے دو کی بات نہیں ہے. ہم نے جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے, لوگ عجیب کچھ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ بھی ایڈ نہیں پہنچتی. یہ بات ٹھیک ہے, ایڈ جو ہے نا رکی ہوئی تھی, رفح کراسنگ سے اب کچھ دن پہلے 20 ٹرکس کی ایڈ گئی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ آج فنڈ ریز نہیں کریں گے تو 6 مہینے بعد اگر آپ کہیں نا فلسطینی بچے کے لیے مجھے فنڈ ریز کرنا, آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا. آپ نے آج لوگوں کے دلوں میں الاقصی کو جگانا ہے. آپ نے آج جو
جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کے وہاں پہ گھر کون بنائے گا, وہاں پہ اسکولز کون بنائے گا, وہاں پہ ہاسپٹلس کون بنائے گا, وہاں کے جو بچے 6 دن کے جو بچے یتیم ہوئے ہیں کون ان کی پرورش کرے گا, کون ان کو پیسے دے گا. اور اصل مقصد ہے مسلمانوں کو قربانی کے لیے تیار کرنا. بے شک پیسے کو لے کے جیسے ہی راستے کھلیں تب پہنچائیں, I'm not saying کہ آج پہنچائیں, ان کو پاسبل بھی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھڑا کرنا, مسلمانوں کو جگانا, الاقصی ان کے دلوں میں زندہ کرنا, اکٹھے کریں لوگوں کو اور وہاں تک پیسے پہنچائیں جس فاؤنڈیشن کے تھرو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, ٹرسٹ ورتھی فاؤنڈیشن کے تھرو. اسی طرح سے اپنے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ آ سکتے ہیں, جو مین اسٹریم میڈیا پہ آ سکتے ہیں, کنڈیم کریں اس بات کو مین اسٹریم میڈیا پہ. کیا 9th پوائنٹ یہ ہے کہ لیگل کیسز فائل کریں انٹرنیشنل کورٹس میں. جس حد تک آپ لیگلی اس کیس کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں, جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں, لابینگ کریں, اکٹھا کریں اور آگے بات پہنچائیں. ڈپلومیٹک لیول پہ بھی پروٹیسٹ کریں, ایمبیسڈرس کو لیٹر لکھیں اگر ان کے ایمبیسڈر آپ کے موجود ہیں آپ کے ملک میں. ٹوٹل ٹریڈ بائیکاٹ کرنا چاہیے مسلمانوں ممالک کو ان کے خلاف at country level, کہ no trade with such people, with such countries جو ظالم ہیں اور جو مسلمان پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور ان پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. میسیکر ہو رہا ہے اور جینوسائڈ ہو رہا ہے, it's a catastrophe, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. مسلمان ممالک کو ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دینے چاہیے ایسے ممالک کے ساتھ. اور آخری پوائنٹ یہ کہ ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اس کاز کے لیے. اگر الاقصی ہمیں یونائٹ نہ کر سکی تو واللہ ہمیں کچھ یونائٹ نہیں کر سکے. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اپنے ایمان پہ کام کریں, نہ پریشان ہو, نہ ڈپریشن میں جائیں, اپنے ایمان پہ کام کریں. ہم واللہ اللہ کا وعدہ ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم غالب آ کے رہو گے. تم وہ جنریشن ہے جو انشاءاللہ سٹارٹ دیکھ رہے ہیں. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد اقصی جا کے نماز پڑھیں جب وہ یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاز کے لیے یوز کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے. اور لاسٹ چیز وہ یہ کہ بڑے افسوس ہوتا ہے مجھے مسلمان انفلوئنسرز پہ جن کے ملینز آف فالوورز ہیں, تھاؤزنڈز آف فالوورز ہیں, they don't speak a word for فلسطین. وہ ایک لفظ نہیں بولتے. ایون نان مسلم انفلوئنسرز کو آپ دیکھ لیں, جسٹن بیبر کو دیکھ لیں, جارڈن پیٹرسن کو دیکھ لیں, ان میں سے تو اکثر ایتھیسٹس بھی ہیں, کچھ کرسچنز ہیں. وہ تو ان کا سیم دین بھی نہیں ہے, وہ تو ایک دین کے قائل بھی نہیں ہے, اور ان کے بارے میں تو نہیں ہے کہ وہ بھائی ہیں یا ایک جسم کی مانند ہے. ہم تو ایک جسم جیسے ہیں. انما المؤمنون اخوہ, ہم لوگ بھائی بہن اور ہم لوگ کا جسد الواحد ایک جسم کی طرح ہے. they are speaking, جسٹن بیبر طرح کے لوگ بول رہے ہیں کہ praying for Israel, جارڈن پیٹرسن بول رہے ہیں give them hell, نیتنیاہو کو بول رہے ہیں. but we Muslims are silent, ہمیں چپ لگی ہوئی ہے. and the worst thing is we are talking about Pakistan and Afghanistan's match and Pakistan and India's match. we're making videos and talking about stuff but we are not speaking about الاقصی and Palestine. shame on us. ہم نے اس لیے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے کہ جب حق کی باری ہے ہم چپ ہو جائیں اور ہم کہیں نہیں فالوورز میں نے صرف اپنے پیسے لینے کے لیے بنائے ہیں. آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اصل آپ کے خیر خواہ کون ہے. یہ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں, پیسے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے, عائشیاں کرنے کے لیے, پارٹیز اور باہر کے ٹورز کرنے کے لیے کر رہے ہیں. they are not worried about Muslims, they are not the least worried about what is happening to the ummah. they just live myself a lifestyle. no کہ آپ کے رول ماڈلز کون ہیں. do not follow people جن کو مسلمانوں کے بارے میں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ برباد کر دے, اور میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے اور عروج دے, اور ہمیں الاقصی کے لیے اور فلسطین کے لیے اور ہماری نسلوں کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی اس کاز کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق دے. الاقصی کو فتح کرنے والے سب سے پہلے یوشع بن نون تھے, پھر عمر بن خطاب تھے, اور پھر صلاح الدین ایوبی تھے. چوتھا وہ کون شخص ہوگا جو الاقصی کو اور فلسطین کو ان یہودیوں کے ظلم سے نجات دے گا.